तो मैं सबर करें हमारा, मैं ज़रा इसको लाइव करता हूँ, फेसबुक पे भी लाइव रहे तो अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आप सब दोस्त अहबाब का बहुत शुक्रिया कि आज इस खुसूसी सेशन में आप तशरीफ़ लाए। आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, वो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इस वक़्त नेशनल टीवी चैनल्स पर उनकी धूम है, मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान और हदीस शरीयत का फ़ैज़ आम कर रहे हैं। मेरी मुराद जनाब उस्ताद हाफ़िज़ साजिद महमूद अल-अज़हरी साहब हैं। हाफ़िज़ साहब का ताल्लुक़ शकरगढ़ से है। पसरूर से उन्होंने मैट्रिक की तालीम हासिल की। सानवी जो तालीम है उन्होंने मिनहाजुल कुरान लाहौर से हासिल की। एफ़ लाहौर बोर्ड का है उनका। और आला तालीम उनकी मिस्र जामिया अल अज़हर शरीफ से है। उसके बाद उनको सूडान उम्मे दरमान यूनिवर्सिटी में जो है वहाँ से उन्होंने एलएलएम किया शरियन लॉ में। और आजकल ये दी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरशिप पर हैं। इसके अलावा यूएमटी और सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अपने मुख्तलिफ विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे वहाँ पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे हैं। इनका जो तारुफ़ है इस वक़्त पाकिस्तान में, और इसके अलावा जितने भी दोस्त अहबाब आज भी बहुत सारे मुल्कों के अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो इनकी जो वजह शोहरत है ज़्यादातर इनका शरिया इल्म में है। इसके अलावा इस्लामी सज़ाओं के तसव्वुर, इस्लामी फ़िक़्ह के हवाले से असर हाज़िर में माली लेन-देन, हलाल फूड, हलाल फ़ैशन, हलाल कॉस्मेटिक्स, ये इनके जो है रिसर्च पेपर वग़ैरह इनके, और इनके जो कोर्सेज़ करवाते हैं इस हवाले से भी बहुत मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हाफ़िज़ साहब मोहतरम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त बहुत सारी फ़ील्ड्स में काम कर रहे हैं। और आज हमारी खुशबख्ती है कि आज वो हमारे साथ शरीक हैं इस ख़ुसूसी सेशन में। ये जो सेशन हमने मुनक़िद किया है, ये है ज़कात के हवाले से। ज़कात के जो बुनियादी शरई मसाइल हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई फ़िक़ही फ़ील्ड में कोई भी फ़िक़ही मसला आपको जो है आपके ज़हन में है, तो आपने भी सवाल यहाँ या तो चैटिंग में लिख देना है, व्हाट्सएप में ग्रुप में लिख सकते हैं, या आप बराह रास्त भी आप यहाँ हैंड रेज़ के ज़रिए से आप सवाल ख़ुद भी कर सकते हैं, बराह रास्त भी सवाल कर सकते हैं। आज हमारा जो सेशन है इसमें इसकी ख़ुसूसियत ये है कि इसमें जो है हम लोग कोई लेक्चर वग़ैरह, ब्रीफ़िंग वग़ैरह नहीं है, बल्कि बराह रास्त हम सवालों की तरफ जा रहे हैं, और सवालात ही जो है वो करेंगे हाफ़िज़ साहब से, और हाफ़िज़ साहब ने उसके जवाबात देने हैं। और वो जितने मुख्तसर होंगे उतना फिर वो आप देखेंगे कि हम कितने जो है ना वो कितने सवालात हल कर पाते हैं। सेशन हमारा 1 घंटे का है, लेकिन हम इसको सवा घंटा, डेढ़ घंटा इंशाल्लाह लेके जा सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो हाफ़िज़ साहब मोहतरम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारी दावत पे। जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया असदुल्ला जान अल अज़हरी साहब, आपने मदऊ किया इस इल्मी फ़िक्री सेशन के अंदर। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमाकर हम सबको इसका अज्र अज़ीम अता फरमाए। आमीन या रब्ब आमीन। अच्छा, मैं एक तो ये है कि सारे अहबाब अपने माइक को बंद रखेंगे सिवाय हाफ़िज़ साहब के, सिर्फ उनका ऑन रहेगा। और कोई सवाल करना चाहे तो वो मैसेज भी कर सकता है, और वहाँ पे हैंड रेज़ भी कर सकते हैं। हाफ़िज़ साहब मोहतरम, जो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल, वो ये है कि ज़कात किस-किस को हम दे सकते हैं? यानी मसारिफ़ ज़कात क्या-क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसारिफ़ ज़कात के हवाले से जो मजीद किया है हमारे सामने, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 मसारिफ़ बनते हैं जिनको ज़कात अदा करना
جن کے لیے جائز ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور پھر جو زکوٰۃ کی کلیکشن کے اوپر معمور لوگ ہوتے ہیں، عاملین علیہ، وہ ہیں مؤلفۃ القلوب ہیں، یہ وہ جو نیا نیا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے تو ان کو اسلام کے اوپر ثابت قدمی کے لیے بھی ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ والغارمین، یا جو قرض مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو ان کے اس سے چھٹکارے کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں، سبیل اللہ کا جو ہے نا، اس کی کافی تفاسیر کی گئی، اور تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مصارف ہیں ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی میں شامل کر لیا جائے۔ تو اللہ کی راہ ہر وہی بیا جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کا حصول ہو، تو وہ سبیل اللہ میں آتا ہے۔ لہٰذا اس کو کافی ایکسپینشن دی گئی، سبیل اللہ کے مفہوم کو، اس کو صرف جہاد تک جو ہے وہ محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کو کافی اس کے مفہوم میں وسعت ہے۔ یہ اسی کو بنیاد بنا کر جو نان مسلم کنٹریز کے اندر جو مسلمانوں نے اپنے اسلامک سینٹرز بنائے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے اوپر زکوٰۃ کی دی جا سکتی ہے، ان کے قیام کے لیے یا اس کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں، تو اسی سبیل اللہ کو بنیاد بنا کر اس کے جواز کی صورت نکالی گئی۔ اور اس کے علاوہ ابن السبیل ہے، جو مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو پیسے ہیں وہ کم ہو گئے، سفر کو کنٹینیو نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر سکتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تو یہ وہ 8 مصارف ہیں جو قرآن مجید کی آیت میں ذکر ہوئے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کہ اگر دی تو وہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بہت بہت ہی آپ نے وہ آیت کریم کا ترجمہ ہے، تو یعنی کہ وہ سارے مصارف جو زکوٰۃ ہے وہ سارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ذرا مجھے کنفرم کیجیے گا، مہپارا، ہیرا، بینیش، کس کو آواز جی نہیں؟ کلیئر ہے، آواز سب کلیئر ہے۔ آواز کلیئر ہے؟ جی آواز کلیئر ہے، جی سر، آواز کلیئر ہے سر۔ ٹھیک ہے، پھر تو صفدر صاحب کو ہی صرف ان کو صرف مسئلہ ہے، تو وہ گھر میں دیکھ لیں کوئی بچے، اصل میں بچوں کو طریقے بہت آتے ہیں ان آواز کو۔ کلیئر ہوگی؟ ٹھیک ہے، چلے، شکر خدا کا، چلے، اچھا ہو گیا، آواز کلیئر ہوگی، مہربانی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا جی، حافظ محترم، دوسرا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کب کسی مسلمان پر واجب ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے؟ ٹائم کا ذرا بتائیے۔ اچھا، زکوٰۃ کے وجوب کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یعنی آپ نصاب کے مالک ہو گئے ہیں، اور نصاب جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وہ ایسے ہوں، یا دوسری چیز، چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں آپ صاحب نصاب ہوئے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، ہے نا؟ تو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، 7.5 تولے اگر سونے کے حساب سے لگائیں، میں مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ نصاب ہے، تو آج کی تاریخ میں آپ 10 لاکھ روپے کے مالک بنے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، لیکن فرض اس کی ادائیگی کب ہوگی؟ جب اس کے اوپر 1 سال گزر جائے گا، اور جو سال کا تعین ہے یہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں کرنا جو آپ کا انگریزی سال ہوتا ہے، جیسے جنوری، فروری، مارچ، ان مہینوں کا اعتبار نہیں، بلکہ جو ہجری مہینے ہیں جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، تو اس کا اعتبار کریں گے۔ تو اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، جیسے یکم ربیع الاول مثال کے طور پر آپ نصاب کے مالک بنے، اب اگلے یکم ربیع الاول جو 1 سال اس کے اوپر گزر گیا ہے، تو آپ کے اوپر یکم ربیع الاول اگلا جو 1400 اب 44 ہجری ہے، تو 1445 ہجری آگے یکم ربیع الاول کو آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے پاس نصاب ہوگا، جتنے پیسے اس وقت موجود ہوں گے، اس کا 2.5% آپ نے نکال دینا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان حال یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 70,000 روپے ہیں اور چاندی کا نصاب بنائیں، تو مثال کے طور پر 70,000 پہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب بنتا ہے،
تو اس کے اوپر 1 سال بھی گزر گیا ہے، تو اس 70,000 کو آپ 40 پر جو ہے وہ تقسیم کریں تو جو بھی رقم آئے گی وہ ہوگی جو آپ نے زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنی ہے۔ تو اسد اللہ جان صاحب جی بیسیکلی 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو صاحب نصاب ہونا اور دوسرا اس نصاب کے اوپر 1 سال کا گزرنا قمری مہینے کا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کے اوپر واجب ہو جائے۔ اچھا، تو اگر اس طرح ہے حافظ صاحب، تو یہ جو ہم رجب میں یا پھر رمضان میں جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کیا رمضان میں یا رجب میں یا کسی خاص مخصوص مہینے میں زکوٰۃ دینا، اس سے کوئی ثواب زیادہ بڑھ جائے گا؟ ایسا دینا چاہیے یا نہیں؟ جب آپ پہ سال پورا ہو جائے تو تب دینا چاہیے؟ کون سا وقت افضل رہے گا؟ جی جی، پہلی تو ایک جو شرعی اصول ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی سی مہینے کا تعین نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی رجب میں کرنی ہے، رمضان میں کرنی ہے، ربیع الاول میں کرنی ہے، یہ کوئی اس کا تعین نہیں ہے۔ تعین جو ہے وہ 1 سال مکمل ہونا ہے، وہ اگر رمضان میں مکمل ہو رہا ہے تب آپ کریں گے، رجب میں ہو رہا ہے تب کریں گے، شعبان میں ہو رہا ہے تب کریں گے۔ اصل میں رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر زیادہ زور اس وجہ سے دیا جاتا ہے یا لوگ اس کا اہتمام اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں جو ہر نیکی ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو رمضان کے مہینے میں کرے تاکہ اس کا ثواب زیادہ ملے، لیکن اس کو بلا وجہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ محرم کے مہینے میں ہے تو آپ انتظار کرتے رہے رمضان کا کہ رمضان آئے گا تو تب ہم ادا کریں گے، ہے نا؟ تو یہ بلا وجہ کی تاخیر ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور رمضان حضور حاضر ہو جائے تو وہاں پہ پھر کیا جواب دیں؟ وہاں پہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو بھی آپ کے ذمہ واجبات ہیں وہ آپ نے ادا کیے یا نہیں کیے، تو وہ تو نہیں کیے ہیں، تو صرف اس کی بنیاد پر کہ میں رمضان کے مہینے کا انتظار کرتا رہا تھا کہ ثواب زیادہ، یہ عذر وہاں پہ قابل قبول نہیں۔ زکوٰۃ کی بلا وجہ مؤخر کرنا، ڈیلے کرنا، یہ درست سال مکمل ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں۔ بہت خوب حافظ صاحب، پھر اس طرح یہ ہو سکتا ہے اس کی کہ ہم ایڈوانس زکوٰۃ دے دیں؟ جیسے محرم میں میرا سال مکمل ہونے والا ہے، تو کیا میں اس رمضان میں دے دوں ایڈوانس میں، یا پھر اگلے رمضان جیسے لیٹ نہیں کر سکتے؟ تو یہ ممکن ہے اس طرح ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا، یہ دونوں صورتیں جائز میں تو آتی ہیں، اس کو کہ آپ پہلے ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور اس کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ بلا وجہ کی تاخیر درست نہیں ہے، اور اگر آپ ایڈوانس میں پہلے ہی ادا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی 2 مہینے کے بعد آپ کے اوپر سال مکمل ہونا ہے لیکن آپ 2 مہینے پہلے ہی اس کو ادا کر لیں تو آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو پہلے کرنا اور مؤخر کرنا دونوں صورتیں جواز کی ہیں، لیکن تاخیر کا میں نے کہا کہ بلا وجہ اس کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، مائک بند تھا میرا۔ تو سوال یہ بنتا ہے حافظ صاحب محترم، یہ تو بڑا کلیئر جی ہو گیا الحمدللہ، یہ وقت کے حوالے سے کہ ہمیں زکوٰۃ جو ہے فوری دینا چاہیے، سب سے بہترین یہی ہے، افضل ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے حصے کا جو فرض ہے وہ ادا کر دیں، اور ایڈوانس بھی جی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جب ہم زکوٰۃ دیں کسی کو تو کیا اس کو بتانا لازم ہے کہ یہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں آپ کو؟ اچھا، یہ سوال پہلے بھی ہوا اور کافی اکثر یہ جب بھی زکوٰۃ کے حوالے سے سیشن ہو تو یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو مستحق زکوٰۃ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ آپ زکوٰۃ کی رقم آپ کو دے رہے ہیں، ہے نا؟ بلکہ اس کو اگر آپ ہبہ کا نام دے دیں یا تحفے کا نام، گفٹ کا نام دے دیں تب بھی ہو جاتا ہے، بس آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت ضروری ہے، اور نیت آپ کو پتہ ہے وہ اس کا جو محل ہے وہ دل ہے نا؟ دل کا عمل ہے نیت، تو آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہوں اس رقم کے ذریعے سے، تو وہ کافی ہے۔ دینے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ بعض فقہا نے، علماء نے یہاں تک مینشن کیا ہے
کہ اس کو مینشن نہ کیا جائے یہ افضل ہے، یہ اولا ہے، کیونکہ اس کو بتانے سے اس کی تھوڑی سی دل آزاری یا تذلیل کا جو ایک مفہوم ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور دوسرے کی تذلیل کرنا کسی بھی ذریعے سے، چاہے آپ صدقہ خیرات کے ذریعے سے کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. لہٰذا افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور اس کو آپ دوسرا نام بھی کوئی دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، تحفہ، گفٹ، ہدیہ، تو اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اچھا سر، یہ تو اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کسی مسجد مدرسے کے منتظم کو اگر دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو تو کم سے کم بتا دیں گے نا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، آپ نے یعنی کہ اس کو زکوٰۃ والے مد میں ہی لگانا ہے. ایسا کیسے کریں گے پھر؟ اچھا، اس میں نا زکوٰۃ کی ادائیگی کے زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے نا، اس میں تملیک ضروری جی ہوتی ہے. جی. اسی وجہ سے جو ہاسپٹلز ہیں یا جو آپ نے ایک سوال جیسے وہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے جو یہ سینٹرز ہیں، تربیتی سینٹر جو بنا رہے ہیں، تو ان کو کیا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بلا عوض مال یا باقی جو بلڈنگ وہ تو مالک نہیں بن سکتی، آپ اس کے اونر کو دے رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ کی رقم، تو اس کو مینشن بھی کرنا ضروری ہے، اور بطور وکیل کے وہ رقم اپنے قبضے میں لے گا، اور بعد میں پھر وہ اس کو کسی مد میں استعمال کرے گا. جیسے مثلا مدرسے کے منتظم کو، محتمم کو آپ دے رہے ہیں، تو اب مدرسے کو ڈائریکٹ یا مسجد کو تو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی ہے نا، کیونکہ وہ ملکیت بنانا ممکن نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ و بچے جو مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو مستحق ہیں، ان کے لیے ہے. تو وہ بچے کیا کرتے ہیں کہ محتمم کو وکیل بنا دیتے ہیں، کہ ہم آپ کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ ریسیو کر لیں. تو وہ بطور وکیل کے محتمم جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرتا ہے، اور پھر اس کو تعلیم کے لیے یا باقی جتنے بھی مدرسے کے اخراجات ہیں اس میں وہ اس کو استعمال کرتا ہے. تو بنیادی چیز اس کو سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے. صحیح صحیح، اس کا ٹھیک ہو گیا، مالک بنانا ضروری ہے. اور اگر آپ مسجد کو دے رہے ہیں یا پھر آپ کسی ایسی جگہ دے رہے ہیں جو اس کو مالک نہیں بنایا جا سکتا، تو آپ اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، یعنی کسی کو دیتے ہیں آپ، اس کے انتظام کرنے والے کو یا جہاں بھی، تو اس کو ضرور بتایا کریں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. بالکل کلیئر. حافظ صاحب، کیا ہم لوگ ایسے پنکھے بھی دے سکتے ہیں، راشن بھی دے سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ، کمبل دینا، یہ دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ بالکل. اب مطلب میرے اوپر زکوٰۃ کی جو رقم ہے ادائیگی وہ بن رہی ہے 70,000 روپے مثال کے طور پر، تو اس 70,000 روپے کا میں راشن خریدتا ہوں، اور جو مصارف زکوٰۃ ہیں، صدقات جو وہ ہے نا، فقراء، مساکین، ان مصارف میں سے کسی کو میں راشن دے دیتا ہوں، ہے نا. یا سردی کا موسم ہے تو 70,000 روپے میری زکوٰۃ کی رقم تھی، وہ سے میں نے کمبل خرید لیے، اور جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کو میں وہ کمبل دے رہا ہوں. تو جو بھی ضرورت ہو رقم دے دیں یا اس ضرورت کی چیز لے کر دے دیں، دونوں جواز کی صورت ہے. اچھا. تو یہ کیا ہم اپنے جو بہن بھائی ہیں ہمارے، جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ یا ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ان کو بھی دے سکتے ہیں یہ راشن یا زکوٰۃ کے پیسے؟ اچھا، اس میں ایک جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کے اصول ہیں اور جو فروع ہیں ان کو زکوٰۃ دینا یہ درست نہیں ہے. اپنے اصول و فروع کو، آپ کے اصول میں باپ، دادا، ماں، نانا، نانی، ہے نا، یہ اصول میں آ جاتے ہیں. فروع میں بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی، پوتی، یہ فروع میں آتے ہیں. تو اصول اور فروع کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب افضل عمل ہے. یعنی اگر آپ قریبی رشتہ داروں کو، بہن ہے، بھائی ہے نا، کوئی خالہ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے دو ثواب ملتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا، ہے نا. صلہ رحمی کا تو دو ثواب، اس لیے پریفریبل یہی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے،
ان کو زکوٰۃ ادا کی جائے. صرف اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اور اسی طرح میاں بیوی کے درمیان، یعنی شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ان کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے اور بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، بہت درست ہے، یہ بہت اچھی نصیحت بھی ہو گئی ہے سب کو. ٹھیک ہے جی، ان کو پہل میں رکھیں، ان کو فوقیت دے، ترجیح دیں ان کو. اچھا، آپ سے مطلب کچھ آپ نے تو تفصیلاً بتا دیا ہے، میں ذرا جو ہے نا مختصر اور جو ہے وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جی جو تو میرے پاس اگر صرف سونا ہے تو کیا 2-3 تولے سونا ہے تو کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ مجھے پہلے اس کا سوال جواب دیں تو پھر میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں. یہ صرف کیا جو صرف جس کے پاس یعنی خاتون ہے، ایک خاتون کے پاص صرف زیور ہوتا ہے اپنا، اس کے پاس سونا ہے اور اس کے پاس کوئی نقدی نہیں ہے، وہ کیا کرے گی؟ اس کو زکوٰۃ دینا جی ہے؟ جی اصل میں یہ تو دو چیزیں ہو گئیں. ایک سوال آپ نے پوچھا کہ اگر وہ 7.5 تولے سونا نصاب بنتا ہے نا، تو اس کے پاس 7.5 تولے نہیں ہے، صرف 2 تولے ہیں، تو کیا 2 تولے پر زکوٰۃ ہے؟ 2 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے نا. تو اگر آپ کہیں کہ 2 تولہ جو ہے وہ 52 تولے چاندی والا نصاب وہ تو بن رہا ہے، تو پھر کیا زکوٰۃ ہو جائے گی؟ پھر بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ سونا نصاب اور چاہے ہے صرف سونا، زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس میں چاندی 52 تولے سے کم مالیت کی ہے یا پیسے جو ہے اس کی مقدار سے کم ہے، بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو آپ نے وہ بیوی یا کسی بھی عورت جس کے پاس زیورات ہے اس کے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ پہلی بات. دوسری وہ کہ اگر وہ نقدی نہیں ہے پیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، تو کیا جو سونا ہے اس اچھا، یہ ذرا ایک دفعہ مجھے مہپارہ یا پھر رضوان بھائی یا آمنہ بتائیں گی کہ یہ ذرا بتائیے گا دوبارہ حافظ صاحب نے کلیئر ہے. کہا، یہ حافظ صاحب نے کیا کہا؟ ذرا بتائیے گا اس سوال کا جواب کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے زیور ہے، سونا ہے، تو کیا ہوگا، کیا کرے گی وہ؟ مہپارہ، رضوان، آمنہ جی. 7 تولے سونے کا تو آپ صاحب نے نہیں بتایا. انہوں نے کہا اگر 2 تولے یا 3 تولہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو زکوٰۃ نہیں نہیں ہوگی. سر، ساتھ میں یہ بھی بتایا نا کہ اگر 7.5 تولے سے زیادہ ہے، اس کے پاس نقدی پیسے نہیں ہے، تو وہ پھر جو سونا مطلب اس میں سے کچھ اماؤنٹ بیچ کے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے. ہاں، اچھا ابھی یہ مکمل نہیں ہوا ہے حضری صاحب، یہ آنسر مکمل نہیں ہوا ہے. اس کی پلیز تھوڑا مجھے، سا ڈیٹیل میں 2-3 سوالات کور ہوں گے اصل اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک اس میں. ٹھیک 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 صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کو ذرا آگے لے جی تو پہلا تو یہ، جی میں کنٹینیو کروں. پلیز. درمیان تھوڑا سا کنیکشن کا تھوڑا سا ویک ہو گیا تھا، تو اب ٹھیک ہے، بالکل آپ کلیئر ہے آواز آپ کی، پلیز. 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی. اس سے یہ ہے کہ جو عورتوں کے پاس زیورات ہیں سونے کے، وہ 7.5 تولے سونے کے سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا 52 تولے چاندی کا زیور ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو کیا زیورات پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا، اس میں فقہا میں اختلاف ہے، اور میں یہ تھوڑا ایکسپلین سے بتانا کہ اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں تو یہی ہے کہ عورت کے جو زیورات جو ذاتی استعمال کے لیے ہیں، جو اس نے اپنی زیب و زینت، زیبائش و آرائش کے لیے وہ زیورات رکھے ہیں، وہ اس کا کوئی مقصد اس سے بزنس نہیں ہے یا اس کو آگے فروخت کر کے اس کے پیسے کمانا، وہ کچھ نہیں ہے، صرف اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، زیبائش و آرائش کے لیے. نفی پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور وہ دے گی. وائف وہ تو جاب وغیرہ نہیں کرتی، شوہر اس کی طرف سے ادا کر دے تو ہو جائے گا. ہاں جی، اگر وہ بیوی اس کو اجازت دے اور وہ
پہلے ابھی بنیادی سوال کے اوپر ہی رہیں کہ کیا زکوٰۃ فرض ہے اس میں. لیکن آپ کے پاس جمہور فقہا کی رائے ہے کہ جو عورتوں یہ عیش و آرائش کے زیورات ہیں سونے چاندی کے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں. اور جس مال کے اوپر زکوٰۃ، اس مال کا مال نمو ہونا ضروری ہے. مال نمو کا مطلب یہ ہوتا ہے نفع ہو رہا ہو، بڑھ رہا ہو، ہے نا، یا وہ قابل نمو ہو، یعنی اس قابل ہے کہ اس کے اندر نمو ہو سکتی ہے، وہ بڑھ سکتا ہے نا، یہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے. لیکن جو زیورات ہیں جو ذاتی مال کے ہیں اس میں تو وہ نمو کوئی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا زکوٰۃ اس ریٹ کے تو بڑھ اوپر رہا فرض ہوتا ہے نا، جی ریٹ تو اس کا بڑھتا ہے نا، وہ اس کی نمو ہی ہو رہی ہے. ہاں، لیکن کیا اس کو آپ نے بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ریٹ بڑھ رہا ہے تو اس کو میں اس کو بیچ کے اس کا پیسہ بناؤں گا اور اس سے پروفٹ کماؤں گا؟ یہ تو مقصد نہیں ہے نا. مقصد تو صرف ٹھیک اپنی ذاتی ٹھیک ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے نا، زیب و زینت، اوکے. زیبائش و آرائش، یہ مقصد ہے آپ کا. تو اس وجہ سے جمہور فقہا کہتے ہیں کہ جو عورتوں کے زیورات ہیں اگرچہ وہ نصاب کو پہنچ رہے ہوں، 7.5 تولے ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ جمہور آپ کے پاس مالکی، شافعی اور حنبلی اور دیگر فقہا کا یہی موقف ہے، اور میرے پوائنٹ آف ویو سے یہی راجح ہے. اگرچہ ہم حنفی المذہب ہیں لیکن اس مسئلے کے اندر جو راجح ہے قول ہے وہ جمہور کا ہی ہے کہ جو زیبائش و آرائش کے زیورات ہیں سونے چاندی کے، کچے وہ نصاب کو پہنچ رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. حنفی پوائنٹ آف ویو کو لیں تو فرض ہے. تو کیا بیوی ادا کرے گی؟ پہلی جو بنیادی اور اصولی چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہی اس کو ادا کرتا ہے. تو بیوی کے اوپر فرض ہے، بیوی ہی ادا کرے گی. لیکن ہم نے کہا کہ پاکستانی معاشرے میں خاص طور پر بیویاں جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، خود کام بزنس جاب وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو شوہر اس کی طرف سے ادا کر سکتا ہے. ادائیگی کی نیت اگر کر لے اور شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے اس کو اجازت ہو جائے تو ادا ہو جائے گی. اور اگر شوہر کہتا ہے میں تو نہیں ادا کروں گا تو پھر بیوی کرے گی. اچھا، بیوی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے نقد کی صورت میں، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر وہ اپنے زیور کا 2.5% بیچے اور بیچ کے دے، ہے نا. تو اگر یہ ایسا کریں گے تو وہ تو کرتے 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 وہ 5-7 سال میں تو وہ زیور ویسے ختم ہو جائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سارا گیا ہے نا. تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ رہیں حنفیت کے اوپر اور وہ زکوٰۃ کا جو زیور ہے آپ کا وہ دیں زکوٰۃ کی مد میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دے گا. یہ بہت اچھا. یہ دیکھیں احباب، آپ چونکہ آپ کو اندازہ ہے احباب کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں چونکہ پوری دنیا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جمہور کا یہ جو چونکہ جتنے مذاہب اربع ہیں، جتنے ہمارے مذاہب ہیں، ان میں آسانی کے لیے جو ہے وہ راستے ہوتے ہیں، فلیکسیبلٹی ہوتی ہے چیزوں میں. اس طرح کے یہ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں پہ تو یہ ہے کہ خاتون کے پاس جو ہے وہ اگر سونا ہے تو اسی نے دینا ہے، چونکہ وہ اسی کی ملکیت میں ہے، تو وہ بیوی ہی جو ہے ذمہ وار ہے اس چیز کی کہ وہ ہی زکوٰۃ دے گی. اور اس کے پاس اور پیسہ نہیں ہے تو وہ سونا بیچ کے جو ہے زکوٰۃ دے گی، چونکہ یہ بھی پیسہ ہی تو ہے. تو ہم تو فتویٰ یہی دیتے ہیں، پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں، آپ سمجھے بات کو کہ وہ آپ کو چاروں مذاہب کا ملا کے جمہور فقہا کا بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی راستہ ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب اصل میں پوری دنیا کو دیکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اور اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ ان سے اور بھی سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ فقہ مذاہب اربع کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی. اچھا، میں ابھی چونکہ بنیادی سوالات بہت زیادہ ہیں تو میں اسی پہ رہ جاتا ہوں. چلیں یہ دوبارہ اس پہ آگے چلتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ اگر بچی کے جہیز کے لیے کسی ماں نے سونا رکھا ہوا ہے تو اس پہ جی زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اور وہ کون دے گا؟ جی جی اسی کو کنٹینیو رکھیں، اسی کو مفہوم کو جو حنفی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زیورات ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر تو والدین نے ابھی اپنی ملکیت میں ہی رکھا ہوا ہے، وہ 7.5 تولے سونا ہے اور یہ زیورات اس نے جہیز کے لیے اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کے والد پر جس کی ملکیت میں ابھی ہے اسی کے اوپر اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اگر وہ اس سونے کی جو ملکیت ہے وہ بچی کو دے دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے، اس کو مالک بنا دیتا ہے،
تو اب صاف ظاہر ہے چونکہ بچی مالک بن گئی ہے تو اس کے اوپر ہے. اگر وہ بالغ ہے نا، بچی جس کو مالک بنایا اگر وہ بالغ کیونکہ بالغ ہوگی تبھی تو مکلف ہوگی نا شریعت کے احکام کی. تو بالغ ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور 1 سال گزر گیا ہے تو وہ 2.5% کے حساب سے نکال دے. لیکن اگر وہ نابالغ ہے نا، نابالغ ہے اور اس کو مالک بنا دیا ہے تو پھر اس کی سونے کی جو وہ مال ہے اس کی ادائیگی زکوٰۃ کی نہ والدین کے اوپر فرض ہے اور نہ بچی کے اوپر ہے. والدین پر اس وجہ سے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، اور بچی پر اس لیے کیونکہ وہ بالغ نہیں ہے اور مکلف نہیں ہے. بالکل زبردست ہو گئے، بالکل آسان طریقے سے چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اچھا، تمام خواتین سے یہ گزارش ہے کہ یہ دیکھیں سارے مسائل آپ نے سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی، سب کو بتا رہا ہوں میں. بینش، ہیرا، مہپارا، منیبا اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ سن رہی ہیں. اور آپ کا اس کے بارے میں اگر کوئی سوال ہو نا، کراس سوال کرنا چاہیں گے تو وہ آخر میں آپ کو جو ہے نا موقع دیتا ہوں کہ آخر میں آپ ضرور جو ہے اپنے کسی بھی سوال کے جواب کو دہرا کے اپنا اس میں کوئی اگر ذہنی کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجیے گا. میں چونکہ میرے پاس سوالات اور زکوٰۃ کے بارے میں ہے، پورا سال لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو میں پہلے وہ ختم کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر آپ سب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ خود بھی سوال کریں اور بات آپ کریں. جو اگلا سوال ہے حافظ صاحب محترم آپ سے، وہ یہ ہے کہ جیسے یہ سونا اگر زیور ہے، گھریلو استعمال کی چیز ہے، تو کیا جو گھر میں ہم اور بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں تو گھریلو سامان پر بھی زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ گھریلو سامان جو آپ کی ضروریات اصلیہ میں سے ہیں، جو آپ کی ذاتی ضروریات میں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. گاڑی ہے آپ کے پاس، مکان ہے، چاہے 1 سے زائد ہیں آپ کے، 2 مکان ہیں، 3 ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، ساری کی ساری وہ آپ کی ذاتی ضرورت میں آ رہی ہیں. اس کو آپ نے بزنس پرپز کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے نا. تو اس کے اوپر یہ آپ پرنسپل کے طور پہ رکھ لیں، یہ چیز سمجھ لیں کہ جو چیزیں آپ کی ذاتی ضرورت میں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جس چیز کو آپ نے بزنس پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے، تجارتی مقاصد کے لیے آپ اس سے پروفٹ منافع کمانا ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ اپلائی ہوگی. یہ بڑا زبردست قسم کا بالکل کلیئر ہے میسج ہے، بالکل کلیئر میسج ہے. ایک سوال اور آیا ہے اس کے، کیا ہم زکوٰۃ سے کسی کی بچے کی فیس ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، زکوٰۃ کے پیسے سے بچے کی فیس جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے. کورس فیس ہے کوئی بھی، بس آپ اس کو جو ہے وہ مالک بنا دیں، ہے نا. کیونکہ ہم نے پہلے ہی بات بتا دی کہ مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کا مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کسی مدرسے کو دے رہے ہیں کہ یہ بچے کی فیس کے طور پر ہیں تو وہ بطور وکیل، بچے کا وکیل، محتمم جو ہے مدرسے کا پرنسپل، بطور وکیل وہ پیسہ لے لے گا اور بچے کی فیس کی ادائیگی اس سے کر دے گا. تو فیس کی ادائیگی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کرنا یہ جائز. بہت خوبصورت، بہت بالکل آسانی ہو گئی، بالکل آسانی پیدا ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب محترم ایک اگلا سوال یہ ہے کہ جو پلاٹ ہوتے ہیں، کیا پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ اور ساتھ میں جو ہم رینٹ پہ دکان دیتے ہیں کسی کو یا گھر دیتے ہیں، کیا کرائے کے گھر پہ دکان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عروض التجارہ یعنی وہ چیزیں جو آپ نے تجارت کی غرض سے رکھی ہوئی ہیں، جس میں زری صاحب نے پلاٹ کا بتایا ہے نا، یا گاڑیوں کا بتایا، ان ڈرائیو پہ گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے اور ان ڈرائیو پہ چلتی ہے نا. اور کیا آپ نے ذکر کیا تھا جو اپنے تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ دکان اگر پلاٹوں کے دکان دکان کرائے پہ دی ہوئی ہے نا. پینٹ کی مشینیں ہوتی ہیں پینٹ بنانے کے لیے. بالکل، مشینیں ہیں جو آپ نے وہ بزنس پرپز کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کرائے پہ دے رہی ہیں یا خود آپ استعمال کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ فرض ہوگی جب اس کی آمدنی جو ہے انکم وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، ہے نا. تو یہ پلاٹ، جیسے میرے پاس پلاٹ ہے، یہ 50 لاکھ روپے اس کی مالیت ہے اور یہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو کہ اس کو بیچ کے میں نے اسے منافع کمانا ہے. تو 50 لاکھ کا میں نے لیا تو میں نے اس کو یہ ہے کہ 55 لاکھ کا بیچنا ہے، 56 لاکھ کا بیچنا ہے نا. جو ہی اس کے اچھے دام ملیں گے ہم بیچ دیں گے. تو اس کے اوپر کیا ہے، وہ اگر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے تو 2.5% کے حساب سے اس پہ اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اسی طرح دکانیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، کرائے پہ دی ہوئی ہیں،
تو اس کا کرایہ آپ دیکھیں گے. کرایہ جیسے 10,000 روپے منتھلی ہے نا, تو آپ اس کو جمع کرتے رہیں گے. دیکھیں اگر تو ساتھ ساتھ میں خرچ ہو رہا ہے تو پھر تو ختم ہوگی نا بات. لیکن وہ 10,000 روپے آ رہے ہیں, 5,000 خرچ ہو گئے, 5,000 بچ گئے, وہ آپ نے سیونگ میں ڈال دیے, پھر 5,000 بچے, پھر 5,000, اس طریقے اس کا کرایہ بچتے بچتے وہ 7.5 تولے سونے کی مالیت کے برابر ہو گیا ہے, یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو, اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے. تو اب آپ نے 1 سال کے بعد 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال دینی ہے. اسی طرح بھائی نے مشینوں کا بتایا ہے, تو اس کی بھی اگر کرائے پہ دی ہوئی ہے, تو جو کرائے کی مد میں پیسے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اگر وہ کرائے کی مد میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ نصاب کو پہنچ گئے اور 1 سال اس کے اوپر گزر گیا, تو 2.5% کے حساب سے آپ کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہوگی. اسی طرح گاڑی آپ نے ڈرائیو پہ چلا رہے ہیں, ہے نا, یا دی ہوئی ہے, تو اس کا بھی یہی سیم ہوگا کہ اس کی انکم کو جوڑتے رہیں گے. اگر اس کی انکم جو ہے وہ نصاب کو پہنچ گئی, سال گزر گیا, 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے. بہت آسان اور بہت ہی مختصر، بالکل لائنوں میں آپ نے جواب دیا ہے، اور بڑا ہی زبردست ہو گیا الحمدللہ، بالکل کلیئر ہے جی. ہم صاحب 2 طرح سے جو ہے نا ہمیں سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک یہ ہے کہ مجھ پہ قرض ہے تو میں جی زکوٰۃ کیسے دوں گا، اور ایک یہ ہے کہ میرا کسی پہ قرض ہے تو میں کیسے زکوٰۃ دوں گا. ٹھیک ہے, پہلی صورت کو لے لیں کہ آپ مقروض ہیں, تو دیکھنا ہے کہ آپ کتنے پیسوں کے مقروض ہیں. اگر تو آپ نے جو ہے وہ 5 کروڑ روپے کے مالک ہیں ابھی آپ, تو 5 کروڑ پہ تو وہ نصاب ہو گیا ہے, سال بھی گزر گیا تو زکوٰۃ تو دیں گے. لیکن میں نے 5 کروڑ روپیہ آگے قرض بھی دینا ہے کسی کا, ہے نا, تو پھر وہ 5 کروڑ دے دیا تو آپ تو -0 پہ آ جائیں گے نا, تو پھر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ 5 کروڑ روپے آپ کے اپنے خود کے ہیں, آپ کی جو ضروریات اصلی ہیں اس سے زائد آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا, تو وہ تو میں نے ادائیگی کر دینی ہے قرض کی, تو میرے پاس تو بچے گا ہی نہیں ہے, لہذا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 کروڑ ہیں تو میں نے جو قرض دینا ہے وہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو پیسے بچیں گے وہ اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ جو نصاب کو پہنچ رہے ہوں, ہے نا, تو تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس اور قرض ادا کرنے کے بعد بھی آپ کے پاس اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جو نصاب کے برابر ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر 1 سال گزر جاتا ہے, تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. اچھا, اس میں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اتنے تو ہیں لیکن ابھی میرے پاس فی الحال کیش میں ہے نہیں, ہے نا, مقروض ہوں ابھی مجھے لیکن پیسے قرض ادا کرنے کے بعد بھی میرے پاس پیسے ہوں گے, لیکن اب بھی فی الحال نہیں ہے, اور زکوٰۃ کی ادائیگی اب بھی ہو گئی, یعنی سال گزر گیا ہے اور نصاب بھی پورا تھا, تو لیکن پیسے کیش کی صورت میں موجود نہیں ہے, تو اوکے, جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تب آپ ادا کر دیں, ہے نا. جیسے 70,000 روپے ہمارے بن رہے تھے زکوٰۃ کی ادائیگی میں, لیکن 70,000 ابھی ہے نہیں ہے, تو جب وہ آپ نوٹ کر لیں, جب آپ کے پاس آئیں تو آپ اس کو ادا کر دیں. اچھا, اس میں یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر وہ زیادہ ہو جائیں تو اس کی انسٹالمنٹ بھی کر سکتے ہیں, یعنی زکوٰۃ کی جو ہے نا وہ زیادہ ہے اور ابھی فی الحال ہے نہیں ہے, تو آپ قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں. 70,000 ہے تو 10,000 کی قسط کی صورت میں بھی آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو قرضہ دیا ہوا ہے نا, 5 کروڑ روپے میں نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو, اور وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں ہے نا, پیسہ مالیت تو میری ہے, مالک تو میں ہی ہوں, لیکن ابھی نہیں ہے, اور سامنے والے کو بطور قرض دیے ہوئے. اب وہ جو ہے وہ 3 سال کے بعد مجھے ملیں گے, 3 سال کے بعد ملیں گے. اچھا, اس میں ویسے کافی تفصیل ہے کہ وہ جو قرض کی آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ مرجو الادا ہے, یعنی آپ کو امید ہے اس کے ملنے کی, یا ایک ایسا قرض ہوتا ہے جس کو آپ کو ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی ہے نا, کہ پتہ نہیں وہ بندہ جو ہے وہ غائب ہو گیا, مل نہیں رہا, تو آپ کا دونوں کا حکم ڈیفرنٹ ہو جائے گا. اگر تو وہ مرجو الادا ہو, امید ہو کہ وہ مل جائے گا, 3 سال کے بعد اگر ملا ہے تو گزشتہ 3 سالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ آپ ادا کریں گے, ہے نا. گزشتہ 3 سالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے اگر 3 سال کے بعد آپ کو مل رہا ہے. یہ اس قرض کی ادائیگی کا حکم ہے جس میں آپ کو قرض ملنے کی امید ہو, ہے نا. لیکن جس میں آپ کو قرض ملنے کی امید نہیں تھی,
کہ یہ تو ملنا نہیں ہے، بس گیا پیسہ، اور آپ کو پیسہ 10 سال کے بعد مل گیا ہے، تو اب آپ نے 10 سالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دینی، صرف 1 سال کی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ پچھلے گزشتہ سالوں کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنی ہے۔ یہ دونوں قرضوں کی صورتیں ہیں، مرجوع الادا اور غیر مرجوع الادا۔ بالکل بالکل سر، یہ بالکل تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ہے نا یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا الحمدللہ۔ سر ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ایک اور بھی کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا، پہلے غیر مسلم کو ہی لے لیں، اس میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے فقہا کے ہاں۔ جمہور کا موقف، اور جمہور سے پہلے، فقہا سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب وہ بھی اسی موقف کے قائلین میں سے ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جو ہے وہ تابعین میں سے ابن سیرین ہیں، اور احناف میں امام ظفر بھی اسی موقف کے قائل ہیں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے یہ تو ہو گیا، لیکن ریفرنس دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیت کو دلیل بناتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو قرآن مجید نے مطلق فقراء کہا ہے نا، چاہے وہ مسلم فقیر ہو چاہے نان مسلم فقیر ہو، ہے نا۔ تو اصول فقہ کا قاعدہ یہی ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ جو مطلق حکم ہے وہ اپنے اطلاق پر ہی رہے گا جب تک کسی دوسری نص کے ذریعے سے اس کو مقید نہ کر دیا جائے، تو اس کو کوئی مقید نہیں کیا گیا، لہٰذا جو ہے وہ نان مسلم کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا جائز ہے شرعاً، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک موقف آ گیا۔ دوسرا موقف جو ہے وہ جمہور فقہا کا ہے، جس میں مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی اور صحابہ کرام میں سے بھی عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ موجود ہیں اس رائے میں کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس میں وہ جو حدیث کو دلیل بناتے ہیں وہ سیدنا معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے رسول نے ان کو یمن بھیجا قاضی بنا کر، تو آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد من علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ آپ نے لینی ہے اغنیا سے اور ان کے فقراء کو دینی ہے، ترد علی فقرائہم ای مسلمین، مسلمان اغنیا سے زکوٰۃ لینی ہے اور مسلمان فقراء کو ادا کرنی ہے نا۔ تو یہاں سے انہوں نے کہا کہ استدلال کیا کہ یہاں پر جو مسلمان فقراء ہیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لہٰذا صرف جو مسلمان ہیں انہی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں بھی راجح جو موقف ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب اور احناف میں سے ظفر اور دیگر تابعین کا ہے کہ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، اور شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو سید کا آپ نے پوچھا تھا، تو سید جو بنو ہاشم سے ہیں، ان کے اوپر ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ میل کچیل ہے مال کی، اس کے ذریعے سے مال کا تزکیہ اور اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، اور آل رسول جو ہیں وہ یہ اس سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں۔ ان کو جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ وہ کیا آیت ہے، لیطہرہم، کیا ہے، لیذہب کہ عنکم ان الرجس اہل البیت، بالکل، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو ان کو ہر طرح کی نجاست اور رجس سے منزہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک مال کا میل کچیل اور رجس ہے، لہٰذا یہ مبرہ ہیں۔ سید کو بھی اس طریقے سے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہیں لگتی ہے، لیکن یہ بنو ہاشم سے ہی ہوگے۔ باقی جو ہے اس میں ویسے کافی زیادہ تفصیل موجود ہے، لیکن ایک عمومی جو بات ہے وہ میں نے آپ کو اس حوالے سے بتا دی۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، اس کے پاس صرف نقدی ہے اور وہ بھی بیگ میں پڑی ہے کوئی کروڑ 2 کروڑ، تو کیا نقدی پر ہے زکوٰۃ؟ بالکل بالکل، ہم نے اس لیے ہم شروع سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں
کہ 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر پیسے نقد کیش، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر کیش ہے نا، تو زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرے پاس چونکہ 5 کروڑ ہیں تو میرے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے نا، تو لہٰذا زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر تو کسی پر بھی نہیں ہوگی، تو اکثر کے پاس تو کیش ہی ہوتا ہے نا۔ تو سونا چاندی جو مالیت ذکر کی، جو مقدار ذکر کی، یا اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس پیسے ہیں، یا سامان تجارت ہے جو اس مالیت کو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو زکوٰۃ اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے فرض ہو جائے گی جب 1 سال اس پر گزر جائے گا۔ بہت خوب سر، حافظ صاحب محترم، بہت شکریہ۔ یہ میں احباب آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے۔ میرے پاس ایک سوال ہے لیکن وہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے پچھلے سوالات کے جوابات جو آپ نے سنے ہیں اس میں بھی کوئی سوال اگر آپ کا بنتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی اضافی بھی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی آمنہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے ویسے تو کافی تفصیل سے بتایا ہے زکوٰۃ کا، لیکن مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے کہ سیلری، جس طرح جو لوگ تنخواہ پیشہ ہوتے ہیں اور جن کو منتھلی سیلری مل رہی ہوتی ہے، تو اب فرض کریں کہ ان کو سال کے شروع میں پہلے مہینے میں جو ان کو تنخواہ ملی ہے اس پہ زکوٰۃ تب لگے گی جب اس کو 1 سال پورا ہو جائے گا اور وہ اس کے مطابق رقم ہوگی۔ مطلب یہ مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ جیسے ہم پہلے مہینے کی تنخواہ ہے اور اس میں سے ہم نے کچھ سیو کر لیا ہے اور پھر ہم ہر مہینے سیو کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ جب سارا کچھ جمع ہو جائے گا، فرض کریں 12 مہینے کے بعد وہ اتنی رقم بنتی ہے جس پہ زکوٰۃ لگنی ہے، تو کیا پھر دوبارہ 1 سال گزرنے کے بعد ہم اس کے اوپر زکوٰۃ دے رہے ہوں گے؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ سیلری کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو طیبات میں سے جو تم نے کمایا ہے۔ تو جو بھی آپ کما رہے ہیں سیلری کی صورت میں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، ایک چیز ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اب کب ہوگی، وہ تو نصاب پورا ہوگا۔ جیسے میری تنخواہ جو ہے وہ 5 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے، تو پہلے میں نے 5 لاکھ روپے لیے اور اس میں سے 2 لاکھ روپے میرے خرچ ہو گئے، بنیادی جو ضروریات تھی اس میں 3 لاکھ روپے میری سیونگ میں آ گئے۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے مثال کے طور پر، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اب ادا کب کرنی ہے، جب اس کے اوپر 1 سال گزرے گا، ہے نا۔ اب اگلے مہینے میرے پاس جو ہے 50,000 روپے بچتے ہیں، تو 3.5 لاکھ روپے ہو گئے۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ جو بعد میں بھی نصاب کے اندر پیسے شامل ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی 1 سال گزارنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس پہلی دفعہ نصاب پورا ہو گیا ہے نا، تو اس میں جو پیسے ایڈ ہوتے رہیں گے، ہو سکتا ہے 10,000 روپے شامل ہوئے ہیں تو 10,000 تو نصاب نہیں ہے، اس کے اوپر آپ نے نہیں کہنا کہ یہ چونکہ نصاب ہی نہیں تو اس کے اوپر کیسے ہوگی، نہیں، وہ اصل نصاب میں شامل ہو گئے، پھر اگلے مہینے 5,000 روپے ہو گئے، ہے نا۔ تو ہر جو نصاب کے اندر پیسے ایڈ ہو رہے ہیں، ہر ایک کے اوپر سال گزارنا نہیں ہے ضروری، ہے نا۔ بس اب اینڈ آف دی ایئر 1 سال جب گزرا تو جو آپ نے پہلے مہینے میں 3 لاکھ ہوئے تھے، آخری 12 مہینے کے بعد وہ آپ کے پاس بن گئے 10 لاکھ روپے، تو اب آپ نے 10 لاکھ میں سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی، ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ سر، کلیئر ہو گیا، جزاک اللہ۔ اچھا، نہیں، اگر ہمارا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ ہے ہمارا تو میاں بیوی کا، تو وہ ہاں جی، سر تنخواہ ایک ہی اکاؤنٹ میں جا رہی ہے؟ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایک ہی اکاؤنٹ میں جا رہی ہے، لیکن ہر ایک کی جو پیسے ہیں وہ تو الگ ہی رہیں گے نا۔ جیسے میرے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں سیلری جا رہی ہے 50,000، میری بیوی کی 25,000 روپے، ہے نا، تو ہر ایک کی انکم الگ الگ ہی رہے گی اور ہر ایک کی انکم کو دیکھیں گے انڈیویجولی۔ میری جو انکم ہے، پیسے ہیں، وہ نصاب کو پہنچ گئے ہیں، بیوی کے پیسے جو ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہے، تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، بیوی کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ہے نا۔ تو اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ دونوں کو ملا لیں، تو دونوں کو ملا کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر وہ زکوٰۃ ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ مثلا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 4 لاکھ بنتا ہے مثال کے طور پر، تو 2 لاکھ روپے جو ہے وہ میرے، تو یہ 4 لاکھ بن گئے، تو آپ کہیں کہ چلو جی 4 لاکھ ہو گئے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے، انڈیویجولی ملا کر نہیں کرے۔ جی
ये इसका मतलब मैं अक्सर मैं इनको कहता रहता हूँ कि ज़कात जो है वो हिसाब के साथ है, हिसाब से है, आपने इसका गिन के रखना है, ज़कात गिन के देना है आपने। जैसे फ़र्ज नमाजें हैं आपने, लेकिन नवाफिल आपके बिल्कुल आप बेशुमार करते रहें, इसी तरह सदका खैरात भी आप बेशुमार करते रहें, लेकिन ज़कात आपने हिसाब से करना है। तो आपने अपना हिसाब करना है, शोहर अपना हिसाब रखे, ये बिल्कुल ठीक हो गया। जी आमना कुछ कह रही हैं, आमना बताएं चूंकि आपका सवाल है। जी सॉरी सर, मैं एक सवाल और करना चाह रही थी कि अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि हमने उससे अपना घर खरीदना है जिसमें हमने रहना है, तो क्या उस पैसे पे भी ज़कात होगी? अच्छा, अगरचे आपका कोई भी मकसद हो, आपका मकसद ये है घर बनाने का है या बेटी की शादी करने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, मकसद कोई भी हो, जब आपके पास वो निसाब को पहुंच गए हैं वो पैसे और 1 साल गुजर गया है, तो उसके ऊपर ज़कात जो है वो फर्ज हो जाएगी। आपने 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी ही है। वो अलग सूरत है कि अब आपने घर खरीद लिया, आपकी ज़रूरत में आ गया है, तो फिर उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत में है, घर आप ज़ाती इस्तेमाल में है, तो उसके ऊपर नहीं होगी। लेकिन जो पैसे हैं, मालियत यानी अपनी आ गई है, तो फिर ज़कात निकालें। अच्छा रिजवान भाई आप कुछ कहना चाह जी रहे हैं जी इसी सवाल? रैशी मकान पे जी जी यानी रैशी मकान पे ज़कात नहीं है। नहीं है, रिहायशी मकान चाहे आपके पास 10 भी है ना, तो कोई ज़कात नहीं है उसके ऊपर। शाबाश। अच्छा डॉक्टर एक मिनट जरा, मैं डॉक्टर नसरीन सर आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सुनने में आया है कि डायमंड पे ज़कात नहीं है, तो इस बारे में अगर मुझे बता दें आप। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन अब इसके ऊपर भी और रिसर्च है। पीएचडी का थीसिस हमारे एक मुफ्ती शफीक साहब हैं, उन्होंने किया है और उन्होंने ये साबित किया है कि डायमंड के ऊपर ज़कात है। जो मौक़िफ़ आप मज़ाहिब अरबा में देखते हैं, फ़िक़ही मज़ाहिब के अंदर, वो यही है कि ये जो मादिन हैं, सोना, चांदी, इन्हीं के ऊपर ज़कात है। इसके अलावा दीगर जो मादिन हैं उनके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपने दीगर मादिन को बिज़नेस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, यानी डायमंड आपके पास है और आप उससे बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर वो हो जाएगा। फिर वो उसके ऊपर ज़कात हो जाएगी कि बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप उसकी मालियत को देख लें बिज़नेस की, कितनी मालियत बन के 7.5 तोले सोने की मालियत के बराबर बन गए हैं। तो उसके ऊपर साल भी गुज़र गया तो ज़कात हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ़ डायमंड आपके पास पड़ा हुआ है और बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है, जैसे सोने-चांदी पर ज़कात हो जाती है, ऐसे डायमंड पर नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है सर, शुक्रिया बहुत सर एक क्वेश्चन है। जी महपारा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने प्लॉट का बताया था कि अगर किसी के पास प्लॉट है, उसने प्लॉट लिया, अगर 5 लाख का प्लॉट है और उसने इस नियत से लिया है कि इसके पैसे बढ़ जाएँगे तो वो सेल कर देगा। लेकिन ठीक है। उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अब उसकी वैल्यू 5 लाख भी नहीं रही, अब 2 लाख या 1 लाख रह गई। तो क्या उस सूरत में उसके ऊपर ज़कात है? हाँ, अगर मालियत निसाब को नहीं पहुँच रहा है तो फिर तो ख़त्म हो गई ना, है ना? अगर ज़कात का जो निसाब है, वो उस मालियत तक वो नहीं पहुँचता है, तो फिर नहीं है ज़कात। लेकिन अगर उस मालियत को पहुँच रहा है, 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँच रहा है और साल गुज़र गया, देंगे ज़कात 2.5% के हिसाब से। अच्छा ठीक है महपारा, हाँ जी, महपारा क्लियर है आपको? बिल्कुल सर, पेट्रोल जी, पा रहे थे। जी। ठीक अच्छा तो है, पहले हम उसपे याद चाँदी रहा। वाला कॉन्सेप्ट ही लेंगे पहले? जी? पहले हम उसपे चाँदी का ही वो लेंगे कि पहले अगर चाँदी के निसाब को पहुँच रहा है या पहले हम अच्छा सोना दोनों? अच्छा, ये एक अलग बहस है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में सोने और चांदी की मालियत में बहुत ज़्यादा तफ़ावत नहीं था, फ़र्क तब भी था। आप देखें 7.5 तोले सोना है और 52.5 तोले चांदी है, तो इतना सा फ़र्क था। लेकिन आज के दौर में तो सोने-चांदी की मालियत में ज़मीन व आसमान जितना फ़र्क आ गया है ना? तो इस वजह से ये इख्तिलाफ बन गया कि आपने स्टैंडर्ड किसको बनाना है निसाब के अंदर, ज़कात के निसाब के अंदर। सोने को स्टैंडर्ड बनाएँगे या चांदी को बनाएँगे? बाज़ फुक़हा ने कहा नहीं जी सोने को स्टैंडर्ड बनाएँ, क्योंकि सोने को बनाएँगे तो आप कम लोग हैं जो ज़कात के नेटवर्क में आएँगे और अवामिर की सूरत में प्रिंसिपल यही है कि आपने कम से कम तकलीफ़ात करनी बनानी है लोगों के ऊपर। यानी तकलीफ़ात शरइया, फ़राइज़ और वाजिबात को जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं आप करें, है ना? तो जब आप सोने को निसाब बना लेंगे तो फिर तो बहुत कम लोग रह जाएँगे, है ना?
जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन अगर आप चांदी को मयार बनाते हैं तो चांदी के तो ये 80,000 रुपये मिसाल के तौर पर बन रही है, 52.5 तोले चांदी, तो 80,000 में तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाएँगे। तो इस वजह से दूसरा मौक़िफ़ ये है कि चांदी को निसाब का मयार बना लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़कात के नेटवर्क में आ जाएँ, और ज़कात का जो बुनियादी मकसद है मसलहतुल फ़कीर, फ़कीर की हाजत रवाई करना और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, वो मकसद पूरा हो जाएगा अगर आप चांदी को निसाब बनाते हैं। तो ये दोनों आरा मौजूद हैं, लेकिन ये है कि चूँकि हदीस में तो कुछ नहीं कहा गया ना कि आपने सोने को बनाना है या चांदी को बनाना है। हदीस में तो दोनों निसाब जो हैं वो ज़िक्र हैं, सोने का भी, चांदी का भी। लिहाज़ा अगर कोई सोने के निसाब के बराबर उसके पास बन गया तो तब भी है, या चांदी के निसाब के बराबर मालिक बन गया तब भी उसके ऊपर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ होगी। बहुत अच्छे से। जी, बेनिश भाभी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी भाई, मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है जो शुरू में इन्होंने बताया था कि ज़ेवरात के बारे में कि माल बढ़ने पे है, तो कि अगर ज़ेब और ज़ीनत के लिए रखा हुआ है, अगर 50-50 तोले भी होता है घरों में बंद के, प्लस डायमंड भी हो, तो बढ़ता तो नहीं है, ज़ाहिर है ज़ेवर इटसेल्फ तो नहीं बढ़ेगा। तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था कि मुझे समझ नहीं आई इस बारे में, कि जो ज़ेब और ज़ीनत के है उस पे नहीं ज़कात होती, या हमारा मसलक में ये नहीं है, ये कुछ समझ इस बात की मुझे नहीं आई। ये आप मुझसे पूछ रही हैं या अज़हरी साहब से जी, आपसे पूछ रही जी, हैं? जी, साहब आप बताइएगा प्लीज़। अच्छा, अच्छा। मैंने यही कहा था कि जो हनफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने ज़ाती ज़ेबाइश व आराइश के लिए ख़वातीने ज़ेवरात रखे हुए हैं और वो 7.5 तोले सोना इसके बराबर या इससे ज़ायद है, तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात की अदायगी ज़रूरी होगी, ठीक है? और ये बीवी के ऊपर ही है, चूँकि ज़कात की फ़र्ज़ियत उसके ऊपर हुई है ना, तो लिहाज़ा वही इसको अदा करेगी। लेकिन बाकी दूसरा मौक़िफ़ मैंने जमहूर फुक़हा का बताया था कि वो कहते हैं कि जो आपकी ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें ज़ेवरात भी हैं, तो ज़ाती ज़रूरत के लिए ज़ेबाइश व आराइश के लिए 50 तोले, 60 तोले, 70 जितने भी तोले आपके पास मौजूद हैं, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, जो आपकी ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, समझ आ गया कि हनफी जो हैं हम हैं उनमें है कि देनी है, तो जो बाकी जमहूर हैं उसमें है कि आप नहीं नहीं देता देनी। भी। जी। अब देखें ना आपने, आप बरतानिया जज़ाकल्लाह। में, आप चूंकि बरतानिया में रहती हैं तो आपके वहां पर चारों मज़ाहिब के लोग वहां रहते हैं, चूंकि वो हब है इंसानों का, मुसलमानों का। तो इसलिए अगर आप किसी जी को जी देखे भी, इसी से ना आपकी वुसअत नज़र पैदा होती है। ये जो मज़ाहिब अरबा में इख्तिलाफ है ना, इसमें रहमत पैदा होती है। तो आपने गुस्सा नहीं होना किसी पे कि यार ये फलां जो है, फलां क्यों नहीं दे रही ज़कात, और ये बस बस हो सकता है उसको भी किसी मुफ्ती साहब ने ही बताया हो मसला, और वो, जी जी हाँ, हम अपने, चूंकि हम अहनाफ हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप फिलहाल जो है अहनाफ को ही लेके चले। जहां आपको तंगी नजर आ गई, आप जो है फिर आप फतवा लेके आप जमहूर के उलमा के भी उस पर भी कर सकते हैं आप। तो ये मसला अच्छा है, बहुत अहम मसला है, बहुत अहम मसला है। अच्छा जी, ये और कौन जी, कोई सवाल है किसी का? जी भाई। कोई सब गुनहगार बंदा है, फासिक व फाजिर बंदा है, उसको ज़कात दे सकता है बंदा? जी फ़कीर फ़कीर जो है वो मुस्तहिक़ ज़कात होना चाहिए, फ़ासिक व फ़ाजिर और नेकोकार ये शर्त नहीं है, है ना? फ़कीर है, ज़कात का मुस्तहिक़ है, तो ठीक है, आप उसको ज़कात देंगे और उसकी अदायगी आपकी जायज़ है। जी, शरीफ मिस जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, एक सवाल है कि आपने जो चांदी का कहा है 52.5 तोले चांदी, तो उसके बाद यानी जरूरी है देना, तो उसके अलावा अगर उसके सोना भी हो तो वो भी उसमें ऐड करेंगे, सोने का कीमत भी? अच्छा, ये जमा नहीं करेंगे 2 निसाबों को, एक निसाब पूरा करने के लिए, है ना? ये मैंने यानी उस वक़्त भी बताया था कि आपके ये, पास मिसाल के तौर पर जो है 1 तोला सोना है और जी, 40 तोले चांदी है, तो नहीं आप नहीं, दोनों। चांदी हाँ अगर जी। 52.5 मौजूद है और उसके अलावा सोना भी है, तो उसके लिए पूछ रही। नहीं, नहीं, तो फिर चांदी के निसाब में ही है, क्योंकि सोने के निसाब तो पूरा ही नहीं हुआ है ना, तो सोने का जी निसाब तो 7.5 तोले है, तो वो तो 1 ठीक तोला है, है, तो उसमें ज़कात नहीं है। तो ये ठीक है, चांदी 52.5 तोले है, इसमें ज़कात हो जाएगी जब 1 साल गुज़र जाएगा उसमें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा रिजवान भाई, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आसमा आंटी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन रिजवान भाई को बोलने दे।
जी रिजवान भाई। आप क्वेश्चन ले लें अलामा साहब, मैं जरा कॉफी ले लूं, फिर मैं कॉल करता हूँ। क्वेश्चन आप कर लें, मैं कॉफी शॉप में हूँ। अच्छा आप कोई दूसरा क्वेश्चन ले लें, आप करते हैं। अच्छा जी आसमा आंटी आप प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये पूछना है कि अगर किसी के पैसे अमाउंट बाहर हो और उसको सिर्फ हर मंथ उसी पैसों में से उसके घर का खर्चा या मिलता हो हर मंथ, और बाकी पैसे उसके बाहर हो, तो वो क्या उसके ऊपर भी ज़कात होगी? यानी ये जरा मुझे बता दें। अच्छा, अगर तो ये है कि 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, है जी ना? जी 1 करोड़ जी का मैं मालिक हूँ, लेकिन उसमें से जो मुझे हैं वो महीने के खर्च के लिए 50,000 रुपए मिलेंगे, है ना? जी यही आप कह रही हैं ना? जी जी तो हाँ जी, बस असल महीने का हाँ, खर्च आते सिर्फ। आपका जो महीने का खर्चा आता है वो है। तो जी मैंने बताया कि जो असल अमाउंट है आपकी भी, तो उसके ऊपर है ज़कात। अगर उसके ऊपर 1 साल गुज़र जाए, तो ठीक। वो तो उसमें से निकालेंगे आप, उसमें अच्छा, से ज़कात निकालेंगे। ये 2.5% असल के अमाउंट हिसाब जब से। वो निसाब को, हाँ जी, 2.5% के हिसाब से निकलेगी। अच्छा 2.5% के हिसाब से आप उसमें से ज़कात निकालें। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा देखें, आपने जो 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है ना, तो उसमें आपने अपनी ज़रूरियात की जो अखराजात वो सारे मिन्हा करने होते हैं, माइनस करने होते हैं, है ना? मसलन मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, जी लेकिन मेरे मकान का रेंट है, मेरे बच्चों की एजुकेशन का है, और फिर खाने-पीने की अशिया का है, फिर वो मेडिकल का है। तो वो सारा निकाल के जो जो है वो मसलन अगर 4 लाख रुपए थे, तो 2 लाख रुपए वो निकल गए। तो बाकी कितने बचे? 2 लाख। तो 2 लाख तो बनते ही नहीं है निसाब के, अगर सोने को बनाएँ, है ना? अच्छा तो फिर ज़कात नहीं होगी, फिर ज़कात नहीं होगी। आपकी ज़ाती जो ज़रूरियात और अखराजात हैं, उनको जी जी आपने मिन्हा माइनस करना होता है। उसके बाद जो पैसे बचते हैं, उसको आपने देखना है कि ये निसाब को पहुँच रहे हैं? हाँ जी, निसाब को पहुँच रहे हैं। फिर आपने उसके ऊपर 1 साल गुज़ारना है कमरी, तो 2.5% के हिसाब से आपने निकाल लिया। ओके, थैंक यू जी, सही, अच्छा शुक्रिया। एक सवाल सर लिखाई में भी आ रहा है, टेक्स्ट में भी आ रहा है कि माय क्वेश्चन इज कि मैं इतनी कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता, बट मैं हर मंथ अपनी सैलरी से 5% अल्लाह की राह में डिवाइड कर दूं, तो क्या वो सही रहेगा? अल्लाह! ज़कात हम शुरू से बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन है भाई, ये अंदाज़ा नहीं चलेगा कि मैं अपने अंदाज़े से 5% निकाल दूँ, मैं 10% कर दूँ, है ना? तो आप वो तो 5% अगर निकाल रहे हैं, तो वो ज़कात से एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं ना, वो तो ओके है ना? यानी 2.5% बनती है ज़कात, वो 5% निकाल रहे हैं, तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ओके, वो तो हो गई सिरे से, है ना? लेकिन वो अगर वो कम हो जाए, तो फिर दिक्कत है, फिर कैलकुलेशन की ज़रूरत है ना? यानी कैलकुलेशन आप करेंगे, आपके पास टोटल अमाउंट कितनी है, तो उसको देखें निसाब को पहुँच रही है, हाँ जी, और फिर आप 1 साल के बाद 2.5% से निकाल दें। लेकिन अगर आप जो है वो निसाब को नहीं भी पहुँचती, फिर भी आप 5% निकाल रहे हैं, तो माशाअल्लाह फिर तो ठीक है, ये नफ़ल में चली जाएगी, क्योंकि ज़कात उस वक़्त फ़र्ज़ होती है जब वो साहिब निसाब हो, है ना? तो अगर वो साहिब निसाब नहीं पहुँच रहा है, यानी वो 7.5 तोले सोने के बराबर पैसे नहीं है, कम ही है, फिर भी वो 5% निकाल रहा है, तो ये सदका जा रहा है। नफ़ली सदका जो होता है, ये जो वाजिब सदका जो ज़कात है, वो नहीं होगी। और अगर वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं और 2.5% से ज़्यादा 5% निकाल रहे हैं, तो ये उनकी ज़कात हो गई है, वो तो एक्स्ट्रा हो गई है, अगरचे उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की। नहीं, तो इसमें एक सवाल ये पैदा होगा हाफिज साहब कि अगर नीयत नहीं है और सदका खैरात वैसे किए जा रहे हैं, तो ज़कात के लिए नीयत का होना भी है कि नहीं, ये भी एक सवाल बनता हाँ, नियत, जी, जी, नियत तो शर्त है। अगर ज़कात की अदायगी बगैर नियत के कर दी, तो ज़कात की अदायगी हुई नहीं है, है। सही, उसको दोबारा से करनी पड़ेगी। शाबाश, ठीक तो है। ज़कात की अदायगी के लिए, जिस तरह नमाज की सेहत के लिए, सही होने के लिए नियत शर्त है ना, अगर कोई बगैर नियत के नमाज पढ़ दे, तो उसकी नमाज होगी? नहीं होगी, हाँ जी। है ना? तो इबादत के लिए नियत जो है वो बुनियादी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। वाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी रिजवान भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अलामा साहब, ये मेरा क्वेश्चन था कल आपसे, यही कि डेली वाला था, तो वो वही वाली बात होगी, नियत है तो नहीं तो नॉर्मली सदका खैरात में आ जाएगा। जिस तरह आपको क्या डेली जो करता है, तो वो फिर वो सदका खैरात में आ जाएगा। नियत करें तो फिर मेरा ख्याल है वो आपको निसाब देखना पड़ेगा। जी तो मेरा ख्याल है ये उसका जवाब मुझे मिल गया है। और अरे सेकंड क्वेश्चन मेरा यही है, जैसे अलामा साहब ने कहा है कि जी
आपको पैसे जमा कर रहे हैं किसी शादी या कुछ, तो ये चीज किसी गरीब के हज पे भी इम्प्लीमेंट होगी? जो गरीब है बहुत, वो अपने हज के लिए पैसे जमा कर रहा है, तो उसको निसाब का पहुंच गया, तो उसको भी हज के लिए पे करना पड़ेगा? अच्छा, वो हज के लिए जो है, हज तो उस वक्त फर्ज होता है जब वो साहिब इस्तिताअत हो, यानी हज के जो अखराजात हैं उसकी इस्तिताअत रखता हो, तब वो हज फर्ज होता है उसके ऊपर, है ना। तो अगर वो पैसे जमा कर रहा है और उसकी नियत हज की है और वो पहुंच गया है निसाब को पहुंच गया और 1 साल भी गुजर गया है, तो ज़कात देगा। उसमें से उसको 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालनी है। तो अगर वो कहे कि तो मैं तो फिर इस तरीके से वो मैं हज कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो हर साल 2.5% के हिसाब से निकाल दिया, तो मेरे पास तो हज के वो पूरा बनेगा ही नहीं, इस्तिताअत ही नहीं बनेगी। तो ठीक है, हज तो तभी फर्ज होगा जब इस्तिताअत रखेंगे, तो जब आप इस्तिताअत ही नहीं रखते तो हज कहाँ से फर्ज हो जाएगा। जी, इसलिए अल्लाह के जज़ाकल्लाह रसूल ने खैर। फरमाया, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान है उसमें बताया, वह हज्जुल बैती लिमन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से बैतुल्लाह का हज है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो। जो साहिब इस्तिताअत नहीं है उस पर हज फर्ज नहीं। जी, और एक और क्वेश्चन था मेरा, कल मैंने अलामा साहब से किया भी था कि जैसे आपने बताया कि मैंने इस्लामा साहब से ही पूछा था कि फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है, जनवरी से दिसंबर लिया जाता है, वो आपने क्लियर कर दे कि इस्लामी साल होते हैं मुहर्रम से लेके वो, तो इसका मतलब है कि फिर हम जितने भी मुसलमान हैं हम लोग डिले करके दे रहे हैं रमजान में वो फायदा लेने के लिए या 70 टाइप के करने लेने के लिए, हम लोग सब फिर डिले करके दे रहे हैं। हाँ, डिले मैंने इसी वजह से बताया कि दुरुस्त नहीं है। बिला वजह आप क्यों डिले कर रहे हैं? बिला वजह डिले करना सिर्फ इस वजह से कि आपको 70 नेकियां मिलेगी, एक नेकी के ऊपर 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा, लेकिन गुनाह भी तो मिल रहा है। जी जी, बस आपने सही हो गया, 5 ये महीने क्लियर हो डिले। गया कि आपने वही ठीक कर दिया। आपने उसको मुहर्रम से लेके एंड हो तो उसके बाद आप किसी टाइम भी पे ऑफ कर सकते हैं, आपको रमजान के इंतजार करने की जरूरत नहीं है नेकियां लेने के लिए 70 टाइम्स ना। बिल्कुल, उल्टा गुनाह हो सकता है, क्योंकि फकीर को अभी जरूरत है, लेकिन आप कह रहे हैं हम रमजान में देंगे, तो 5 महीने तो वो मर ही जाएगा बेचारा। तो वो मर गया है आपकी ज़कात अदा न करने की वजह से, तो उसका जिम्मा आपके ऊपर है, आपको ही जवाब देना है। जज़ाकल्लाह खैर। और मस्जिद बनाने के लिए, क्योंकि मस्जिद गनी होती है, मस्जिद पे ज़कात लगती है तामीर में? नहीं, वो मैंने शुरू में इसलिए अर्ज किया था कि ज़कात की अदायगी के लिए जरूरी है कि मुस्तहिक ज़कात को मालिक बनाना। तो मस्जिद तो मालिक नहीं बन सकती है ना, तो इसलिए मस्जिद की तामीर पर ज़कात के पैसे नहीं लग सकते। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, ये अच्छा जी, सवाल है जी, तलाक अल्लामा, याफ्ता एक मिनट औरत है, तलाक याफ्ता। अल्लामा सफदर साहब, अल्लामा सफदर हुसैन कादरी साहब जी मोहतरम, सारे सवालात लाइन में हैं, ठीक है जी। आपके जितने भी सवालात हैं ना, अभी आप कर दें सारे सवालात, उसके बाद आपने माइक नहीं ऑन करना, और हम फिर तरतीब अच्छा, से तक ठीक है, और सर टाइम खत्म हो चुका ठीक है। है, तो टाइम थोड़ा है, आपने चल, अपना कर लें जितने ये सवाल। बता दे, तलाक याफ्ता औरत है, क्या उसको साबका शौहर उसको दे सकता है ज़कात? असल में जब तलाक हो जाती है और इद्दत गुजर जाती है, तो अक़दे निकाह या इलाक़ा ज़ौजिया वो मुनक़ते हो जाता है, वो एक दूसरे के लिए अजनबी है ना, लिहाजा एक दूसरे को ज़कात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है। ठीक है, ओके ओके जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं महापारा कुछ कहना चाह रही, दरमियान में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन जी सर एक क्वेश्चन था मैं क्या करता। जी जी प्लीज। सर, क्या अगर आप किसी बिजनेस में पैसे लगाए हैं और उसका महीने का प्रॉफिट आपको मिलता जा रहा है, तो क्या वो जो पैसे लगाए हैं वो उनके ऊपर ज़कात होगी? अच्छा, ज़कात दोनों चीज़ों के ऊपर होती है, कैपिटल के ऊपर भी और प्रॉफिट के ऊपर भी। ठीक है, अगर वो निसाब को पहुंचे और 1 साल उसके ऊपर गुजर जाए, तो दोनों के ऊपर, कैपिटल और प्रॉफिट, ज़कात दोनों में से आपने अदा कर। अच्छा ठीक है जी। दिनेश भाभी, आप कुछ कहना चाह रही थी? भाई मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, या इतना ही किसी बंदे के पास अगर पैसे हो तो 52 तोले चांदी तो थोड़े पैसे ही होते, 3 लाख होता होगा या 4 होता होगा। तो इतने इतने ही पैसे अगर किसी के बंदे के पास हो, वो शादी करना चाह रहा हो बच्चों की या क्या, तो वो तो अ, उस अगर उनको हम ज़कात देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि वो अगर उस तरह देखो तो वो खुद भी साहिब निसाब है, या अच्छा, पता नहीं, मैं ये आपको तो मैं समझाता बार ही बार तो।
میں سمجھ گیا ہوں. میں تو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ذاتی ضروریات کی چیزیں ہیں نا، اخراجات، ان کو آپ نے منہا کرنا ہے پہلے، ہے نا. کہ آپ کے اخراجات جو بھی کھانے پینے کے، ایجوکیشن کے، رینٹ کے، وہ سارے، علاج معالجے کے، وہ سارے مائنس کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا اب کتنے پیسے ہیں میرے پاس. اگر وہ اب چاندی کے نصاب کو پہنچ رہے ہیں، آپ نے کہا 4 لاکھ، چاندی کا نصاب تو 80-90 ہزار روپے بنتا ہے، 1 لاکھ روپے 52.5 تولے چاندی کا 1 لاکھ روپے بنتے ہیں، ہے نا. تو 1 لاکھ اوکے. روپے ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے، اور 2.5% کے حساب سے آپ نکال لیں، ہے نا. تو جتنے تھوڑے ہوں گے پیسے زکوٰۃ بھی تو اتنی ہی کمی نکلے گی نا. اگر تو 4 اگر لاکھ ہے میرا تو 4 لاکھ کا 2.5% زیادہ ہے، 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کا 2.5% کم ہے. سوری، میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ایسے بندے ہوں فیملی میں جن کا اتنا تو بندے کو پتا ہوتا ہے، تو کیا ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ان کو پھر زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو دے سکتے ہیں. مطلب زکوٰۃ جو ہے وہ امیر کے اوپر فرض ہے. تو جو 1 لاکھ ہے وہ ذاتی ضروریات ہیں، تو وہ امیر تو نہیں ہوتا نا، تو فقیر میں ہے. تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ چاندی کو نصاب نہ بنائیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر کہ چاندی کا نصاب بنتا ہے 1 لاکھ روپے، اور 1 لاکھ روپے جس کے پاس ہیں وہ ذاتی ضروریات ہی اس کے پوری مشکل سے پوری ہوتی ہیں، تو وہ امیر کہاں پہ ہوا. اور تو من اغنیا ہی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ اغنیا سے لی جائے گی، امیروں سے. تو وہ تو امیر ہے ہی نہیں، وہ تو فقیر ہے، تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ کیسے فرض کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا سونے کے کو جو ہے وہ نصاب بنائے، تبھی وہ امیر اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا، اور تبھی اس کے اوپر زکوٰۃ. جی، بہت 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 واضح جواب ہے ماشاءاللہ. اچھا سر، ایک جواب آپ نے دیا تھا پلاٹ کے حوالے سے. تو اگر ایک پلاٹ جو ہے، وہ سوال یہ آیا ہے کہ اگر پلاٹ خالی پڑا ہے، نہ یوز کر رہے ہیں، نہ اس سے کوئی فائدہ آ رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ لیکن نیت تو ان کی تجارت کی ہوئی ہے نا. نیت تو انہوں نے پلاٹ لیا ہی تجارت کی غرض سے ہے، بزنس کی غرض سے ہے کہ اس کو میں اچھے داموں میں بیچ کے تو پیسے کماؤں گا. یا تو آپ نیت چینج کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ میں نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، زکوٰۃ سے بچ جائیں گے. لیکن جب آپ نے اس کو بزنس پرپز کی نیت کے لیے رکھا ہوا ہے، تب تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچ رہے اور 1 سال اس کا کمری اس کے اوپر گزر رہے، تو 2.5% کے حساب سے آپ نے دینی ہی دینی. بالکل کلیئر ہے جی، ماشاء اللہ تعالی. کسی کا سوال رہتا ہے احباب آپ میں سے؟ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے بالکل بنیادی شرعی مسائل تھے جو آج ہم نے ڈسکس کیے. کوئی سوال رہتا ہے؟ میرے خیال میں تو سارے جو بنیادی مسائل ہیں الحمدللہ، یہ سینکڑوں کتابوں سے ہمیں جو ہے نا ایک پرمغز جو ہے ہمارا سیشن رہا، بہت ہی زبردست. میں آپ سب دوستوں کا، خواتین و حضرات، سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص میں فضیلت الشیخ الاستاذ حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ کا میں بے انتہا ممنون ہوں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت آپ نے دیا. اور صبح بھی آپ کے لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹی وی پروگرام بھی ہے، پھر بھی آپ نے ایک ہی دعوت پہ آپ نے جو ہے نا لبیک کہا اور آپ آ گئے. یہ آپ کی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے آپ کی، کہ آپ بارک اللہ ہم سب فیک. آپ نے جو ہے نا اپنے علم سے آپ نے فیضیاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں بہت برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور عمر خضر عطا فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب آمین. کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اب آپ بہت شکریہ، سلامت رہیں انشاءاللہ. پھر کل 9 بجے انشاءاللہ اپنا درس جاری رکھیں گے، اور حافظ صاحب کو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر بھی ہم زحمت دیں گے انشاءاللہ کسی اور موضوع پر انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.